खरगोश कैसा जानवर होता है? अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर क्या क्या खासियतें रखी है और ऐसी क्या वजह थी कि इसका गोश्त हलाल होने के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे खाने को नापसंद फरमाया। साथ ही ऐसा क्यों है कि जिन्नात खरगोश के सामने नहीं आते, और अगर कोई शख्स अपने ख्वाब में खरगोश देखे तो इसका क्या मतलब हो सकता है? और मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने मेंढक को क्यों पैदा फरमाया? इसको मारना सवाब का काम है या इसको मारने पर अजाब मिलता है? मेंढक के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बकरी के छोटे बच्चे जैसा दिखता है। इसके दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं और ये अपनी पिछली टांगों से ही चल फिर सकता है। खरगोश सब्जियां और फल बड़े मजे से खाता है। जानवरों के डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभी मादा खरगोश अपने नर खरगोश से मिलने की कोशिश करती है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादा खरगोश में ये ख्वाहिश, ये इच्छा ज्यादा होती है। मादा खरगोश जब पेट से होती है, यानी जब उसके पेट में बच्चे होते हैं, तब भी ये नर से मिलाप कर लेती है। खरगोश की एक और खासियत ये है कि वो आंखें खोल कर सोता है। जब कोई शिकारी से पकड़ने के लिए आता है तो खरगोश की खुली आंखें देखकर समझता है कि वो जाग रहा है और वापस चला जाता है। खरगोश के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब वो दरिया देखता है तो तुरंत मर जाता है, इसीलिए अक्सर खरगोश दरिया के किनारे पाए जाते हैं। दोस्तों, अरब के लोग मानते हैं कि जिन्नात खरगोश के सामने नहीं आते क्योंकि खरगोश को हैज आता है। इसी वजह से जिन्नात इसके पास नहीं आते। जिंदा मखलूकों, जिंदा जीवों में 4 ऐसे जिन्हें हैज आता है: औरत, लगड़ बगड़, चमगादड़, खरगोश। हजरत इमाम अबू दाऊद ने किताब सुनन अबू दाऊद में एक रिवायत नकल की है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरगोश उन जानदारों में से है जिनको हैज आता है। दोस्तों, हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खरगोश पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे नहीं खाया और ना ही मना फरमाया। अल्लामा दमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल ये था कि खरगोश को हैज आता है और वो गोश्त वगैरह भी खा जाता है, जुगाली करता है, यानी अपने चारे को पेट से वापस निकाल कर उसको चबाता है, यानी पागुर मरता है। और एक बात ये भी है कि इसके दोनों पाँव के नीचे और जबड़ों के अंदरूनी हिस्से में बाल भी पाए जाते हैं। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मन खरगोश का गोश्त खाने को नहीं हुआ। और हजरत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत खुजैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैंने एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खरगोश के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना तो मैं इसे खाऊंगा और ना ही इसे हराम करार देता हूँ। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि इसकी क्या वजह है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा ख्याल है कि इसे खून यानी हैज आता है। रावी कहते हैं कि मैंने लगड़ बगड़ के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लगड़ बगड़ को कौन खाएगा? रावी कहते हैं फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भेड़िए के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे कोई भी शख्स जिसके अंदर जरा भी समझदारी होगी तो वो इसे नहीं खाएगा। दोस्तों, इन रिवायात से पता चलता है कि खरगोश को हैज आने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मन खरगोश के गोश्त खाने की तरफ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खरगोश हराम है, बल्कि खरगोश हलाल है। भले ही खरगोश गंदा जानवर है, लेकिन इसका गोश्त खाया जाता है और तमाम अहले इल्म के नजदीक खरगोश का गोश्त हलाल है। और सुनन अबू दाऊद में हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक ताकतवर नौजवान लड़का था, मैंने एक खरगोश का शिकार किया और इसका गोश्त पकाया तो मुझे हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी एक रान लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमा लिया। और एक दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खरगोश के गोश्त के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खरगोश हलाल है। दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोई इंसान रेशा की बीमारी से ठीक हो गया हो और उसके शरीर के किसी हिस्से में कपकपी हो रही हो तो ऐसे शख्स को जंगली खरगोश का दिमाग भून कर खाने को दिया जाए तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि खरगोश का गोश्त गर्म और सूखा होता है, ये पेट को साफ करता है और इससे पेशाब भी खुल कर आती है। खरगोश का गोश्त उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका दिमाग कमजोर होता है।
اگر خرگوش کا دماغ بھون کر کالی مرچ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو یہ ریشہ یعنی جسے ہاتھ پیر اور سر کانپنے لگتے ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کچھ خرگوشوں کا گوشت سوکھا ہوتا ہے، اسی لیے انہیں ایسی جگہ چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے جہاں گھاس پانی میں اگتی ہو، اس سے ان کے گوشت میں نمی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جن خرگوشوں کو گھر میں کھلایا پلایا جاتا ہے ان کا گوشت سوکھا نہیں ہوتا، اور جو لوگ بستر پر پیشاب کرنے کی عادت سے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے خرگوش کا گوشت لگاتار کھانا فائدہ مند مانا گیا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت خرگوش کے گوبر کو باندھ کر اپنے ساتھ رکھے تو وہ پریگنینٹ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی شخص خرگوش کا دماغ 2 چنوں کے برابر گائے کے دودھ کے ساتھ کھائے تو وہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ خرگوش کا خون شریر کے کالے داغوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر خرگوش کے خون سے بنا سرما آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں کوئی بال نہیں آئیں گے۔ کسی حکیم کا کہنا ہے کہ اگر خرگوش کے پتے کو گھی اور عورت کے دودھ میں ملا کر سرما لگایا جائے تو اس سے آنکھوں کی سوجن اور دوسرے گھاؤ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو، یہاں پر ایک بات ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں، اب جو بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو بالکل بھی پسند نہ آئے، لیکن یاد رکھیں ہم صرف آپ کو یہاں پر انفارمیشن یعنی جانکاری دے رہے ہیں۔ اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات ہمیں ملی ہم نے وہ آپ کو پہلے بتائی، اور اب جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ کوئی ویریفائڈ نہیں ہے۔ آپ اس کو استعمال میں لانا یا نہیں لانا یہ آپ کا کام ہے، ہم صرف آپ کو اس کی جانکاری دے رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ اگر کسی بھی چیز کا اپنے زندگی میں عمل کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رائے مشورہ کریں۔ خیر دوستو، اگر کوئی عورت خرگوش کا خون پی لے تو وہ پریگنینٹ نہیں ہو سکے گی، لیکن یاد رکھیں خون پینا اسلام میں حرام ہے۔ خرگوش کا خون سفید داغوں اور جھائیوں پر لگانے سے یہ نشان بھی ختم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ خرگوش کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پکا ہوا خرگوش کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ایسی جگہ سے روزی رزق ملے گی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے خواب میں خرگوش کا شکار کیا یا اسے تحفے میں خرگوش ملا یا اس نے خرگوش خریدا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے پیسے کی دولت ملے گی، مال کی دولت ملے گی۔ اگر خواب میں دیکھنے والا شادی شدہ نہیں ہے تو اس کا رشتہ آئے گا، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے اولاد ملے گی یا وہ اپنے دشمنوں پر جیت حاصل کرے گا۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، آپ نے مینڈھک کو تو دیکھا ہی ہوگا، یہ ایک چھوٹا 4 پیروں والا جانور ہے جو اکثر پانی میں رہتا ہے، لیکن یہ مگرمچھ کی طرح پانی اور زمین دونوں پر آسانی سے جی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ مخلوق دکھنے میں بھلے ہی چھوٹی ہو لیکن انسانوں کے لیے اس کے بہت فائدے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار یا بنا مقصد کے نہیں بنائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مینڈھک کو بھی کچھ خاص خوبیاں دی ہے جن سے یہ انسانوں کے لیے بہت کام آتا ہے۔ یہ زمین پر انسانوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر زندہ رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مینڈھک کے شریر سے کچھ خاص طرح کے کیمیکلز نکلتے ہیں جو زہریلے کیڑے مکوڑوں کو مارنے میں مدد کرتے ہیں اور آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا بنائے رکھتے ہیں۔ مینڈھک دنیا کے لگ بھگ سبھی دیشوں میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی بارش کا موسم آتا ہے یہ مینڈھک باہر نکل آتے ہیں اور ہر جگہ مینڈھک ہی مینڈھک نظر آنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مینڈھک کی 30 سے زیادہ قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ مینڈھک زہریلے بھی ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ ان زہریلے مینڈھکوں کے زہروں کو تیروں اور بھالوں پر لگا کر جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو مینڈھک کا قتل کرنا یا مارنا حرام ہے، یعنی سخت گناہ ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق اسلام میں کسی بھی مقصد کے لیے مینڈھک کو مارنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک حکیم یعنی کہ ایک علاج کرنے والا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی دوائی میں مینڈھک ڈالنے کا ذکر کرنے لگا، یعنی کہ وہ حکیم کہنے لگا کہ وہ کسی دوائی بنانے کے لیے مینڈھک کو مارنا چاہتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکیم کو مینڈھک کا قتل کرنے یا اسے مارنے سے منع فرما دیا، یعنی کہ دوائی بنانے کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی نے مینڈھک کو مارنے کی اجازت نہیں دی۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام کہتے ہیں کہ مینڈھک کو طبی مقصد کے لیے بھی مارنا اسلام میں حرام ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان مر رہا ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی مینڈھک کو مارنا گناہ کا کام ہے۔ اب دوستو، مینڈھک کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کو سن کر آپ اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گے کہ مینڈھک اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پیارا کیوں ہے اور اسلام میں مینڈھک کو مارنے کا کام حرام قرار کیوں دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈھک کو مت مارو کیونکہ یہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ مینڈھک جو ٹر ٹر کی آواز نکالتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک پر دھیان دینے سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اسلام میں صاف طور پر یہ حکم ہے کہ مینڈھک کو مارنا یا اسے نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا اپنے کسی فائدے کے لیے مینڈک کا قتل کرتا ہے یا اسے مارتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار مانا جاتا ہے اور قیامت کے دن اسے سزا دی جائے گی۔ اب دوستو، ہم آپ کو مینڈک سے جڑا ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام میں مینڈک کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور اللہ پاک نے اسے اتنا پسند کیوں فرمایا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت مینڈک بھی ان جانوروں میں شامل تھا جو اپنی حیثیت کے مطابق آگ بجھانے کے لیے اس میں پانی ڈال رہا تھا۔ حالانکہ کچھ جانور جیسے چھپکلی اور گرگٹ آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مینڈک نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی وفاداری دکھائی۔ کہانی میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو مینڈک گھبرا گیا اور بھاگتے ہوئے پاس کے ایک دریا میں پہنچا۔ اس نے اپنے منہ میں پانی کے کچھ قطرے بھرے اور لوٹ کر اس آگ پر ڈالنے کے لیے چل پڑا۔ جب دریا نے مینڈک سے پوچھا کہ آج وہ پانی پینے کے بجائے اسے اپنے منہ میں بھر کر کیوں لے جا رہا ہے تو مینڈک نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ نمرود نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے؟ میں یہ پانی اس آگ پر ڈالنے جا رہا ہوں تاکہ وہ آگ بجھ جائے اور اللہ کے پیغمبر کو کوئی نقصان نہ ہو۔ حالانکہ مینڈک بہت چھوٹا جانور تھا اور اس کے منہ میں صرف کچھ قطرے ہی آ سکتے تھے، لیکن اس نے پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کی۔ مینڈک کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو مارنے یا اس کا قتل کرنے کو حرام قرار دے دیا، یعنی کہ مینڈک کو مارنے سے منع کر دیا، کیونکہ جہاں ایک طرف دشمن لوگ اللہ پاک کے نبی کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہی دوسری طرف ایک چھوٹا سا جانور یعنی مینڈک اپنی محبت کا اظہار ایسے کر رہا تھا کہ وہ اپنے منہ میں پانی کے کچھ قطرے لا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مینڈک کا یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ دوستو، ماہرین کے مطابق دنیا میں قریب 30 طرح کے مینڈک پائے جاتے ہیں۔ مینڈکوں کی الگ الگ قسمیں اپنے شریر، رنگ اور آکار کے حساب سے ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ افریقہ میں زیادہ تر ٹری فراگ پائے جاتے ہیں جو 1 انچ سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے۔ اسی طرح مینڈک کی ایک قسم گولیت فراگ ہوتی ہے جو 8 انچ تک لمبے ہوتے ہیں اور ان کی ٹانگیں 10 انچ تک لمبی ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے مینڈکوں میں گنے جاتے ہیں۔ مینڈک کی آنکھیں اس کے سر کے بالکل اوپر ہوتی ہے، جس سے وہ پانی میں چھپا رہنے کے باوجود سطح کے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مینڈک اپنے شکاریوں کے خطرے سے بھی سترک رہتا ہے۔ ڈارٹ فراگ قسم کا مینڈک دنیا کا سب سے زہریلا مینڈک ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا مینڈک قریب 2 انچ لمبا نیوروٹاکسن نام کا ایک زہر چھوڑتا ہے جس کی ایک ماترا 10 سے 20 لوگوں کو صرف 3 منٹ میں مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مینڈک کے زہر میں کینسر سے لڑنے اور درد کو ختم کرنے والے انزائم ہوتے ہیں، اسی لیے اسے کئی دوائیاں بنانے